बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट हमारे तमाम सुनने वालों के लिए और एक ऐलान भी कि आज से हमने दो टोक के दो प्रोग्राम्स कर दिए। एक प्रोग्राम शाम को पाकिस्तान में आप देख सकेंगे 8 और 9 बजे के दरमियान, और जो दूसरा शो हमारा रेगुलर सुबह 8 बजे आप तक बाकायदगी से पहुंचता रहेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने एक प्रोग्राम से दो कर दी है, क्योंकि आपके बहुत सारे पैगामात हमें मिल रहे थे कि इस प्रोग्राम को की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाएं। राय साहब, तीन खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। 90 दिन में इंतखाबात करवाओ, ये फैसला आने की देर थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और 2 जजिस पर बाकायदा हमले जो हैं करवाए गए, एक साजिश तैयार की गई है। इसकी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर मरीम नवाज के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन इसका ऐलान कर दिया गया है। ये माजरा क्या है, ये भी अपने दो टोक के सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर एक जर्नल की एक तस्वीर जो है, बहुत ही तकलीफ दे तस्वीर है राय साहब, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब ने ऐसे मौके पर कौम से खिताब किया जब पाकिस्तान में अदालतों पर हमले किए जा रहे हैं और जमहूरियत के दावेदार और जितने भी जमहूरी पंडित हैं, ये उनकी तरफ से हमले जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों पर किए जा रहे हैं। ऐसे मौके पर आमतौर पर वकला तहरीक आपने भी देखी, मैंने भी बड़ी एक्सटेंसिवली कवर की। राय साहब, वकील ढाल बन जाते हैं, बार्स खड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। बहुत सारे एक डिवीजन जो है हमें पाकिस्तान की अदालतों में नजर आ रही है, और जानबूझकर। ऐसे मौके पर खान साहब ने खिताब किया और एक कॉन्फिडेंस दिया है अपनी तकरीर से। 22 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी है पाकिस्तान की अदालतों को। इमरान खान के आज इस खिताब में ये पैगाम था। खान साहब ये कहते हैं कि वज़ीर कानून ने शर्मनाक बयान देकर अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी फिजा बनी हुई है कि शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट को अपनी जमात और कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। अमीर मुल्क में इंसाफ कानून की हुक्मरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला किया। ऐसे फैसले होते हैं तो पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। कानून और इंसाफ खुशहाली के साथ जुड़े हुए हैं। स्विट्जरलैंड में कानून की हुक्मरानी 99% है, वहां खुशहाली है। ये लोग पैसे खर्च करके, हराम के पैसे से लोगों को खरीद कर हुकूमत में आते हैं। उन्होंने कानून बदल कर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवाए। जब से हमारी हुकूमत गई, 37 में से 30 जिमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते। नून लीग ने आजाद अदलिया को कभी पसंद नहीं किया। मुल्क में फिजा बनी हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूं, हम सब आपके साथ हैं। यकीन दिलाते हैं कि कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। इन लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो लोगों में शऊर नहीं था। शऊर ना होने की वजह से कुछ अरसे में मामला खत्म हो गया, मगर आज सोशल मीडिया के दौर में 1 घंटे में सब पता चल जाता है, और ये लोग बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। खान साहब ये भी कह रहे हैं कि हफ्ते से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा, और उन्होंने जेल भरो तहरीक को राय साहब मुअत्तल कर दिया है। और खान साहब ये भी कहते हैं कि नून लीग आजाद अदलिया नहीं चाहेगी, ये इंसाफ से भागते हैं। आलमी क्रेडिट एजेंसी की रेटिंग में पाकिस्तान सबसे नीचे है। इसका जिक्र राय साहब आपने हमारी जो पिछला प्रोग्राम था उसमें किया, और खान साहब ने इसका जिक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो नीचे जा रही है। कर्जा कैसे वापस करना है, हुकूमत के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मीर जाफर और मीर सादिक बाहर की कुव्वतों के साथ मिलकर हुकूमत गिराने की उन्होंने गद्दारी की, और मुझ पर अब तक 74 केसेस जो हैं वो बना लिए गए हैं। राय साहब, नवाज शरीफ साहब ने 4 और जरदारी साहब ने 4 गाड़ियां, यानी दोनों ने 4 गाड़ियां जो हैं जिद लगाकर एक दूसरे से तोशाखाना से निकलवाई। शहबाज शरीफ के 24 अरब के नैब और FIA के केसेस माफ हुए। पनामा में मरीम नवाज पकड़ी गई। 5 अरब के मेफेयर फ्लैट्स उनकी मलकियत थे।
جب سے یہ آئے ہیں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہوئے. یہ ایک پورا جو کچھ اب تک ہوا ہے خان صاحب کے حوالے سے اس کا ایک انہوں نے احاطہ کیا ہے. راج صاحب, ہیونگ سیڈ دیٹ, کوشش تو بہت کی گئی ہوگی. میں کیونکہ اسلام آباد کی پلس جاننا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کیا سوچ رہی ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ. نواز شریف لندن میں, شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, مریم نواز کسی کمرے میں جو وزیر اعظم ہاؤس کا ہوگا سرکاری خرچ کے اوپر, اور رانا ثناء اللہ جو ان کے دستے راست ہیں, اور پھر اس کے علاوہ دیگر لوگ کیا سوچ رہے ہیں. عوام کا جم غفیر ہے, لوگوں کو قیمے والے نان کھلا کر عدالتوں میں نہیں بلایا جاتا. آپ نے کبھی کسی کو پرکھنا ہو نا رائے صاحب, تو مشکل وقت میں آپ اسے پرکھ سکتے ہیں. اور پاکستان کا کوئی ایک طبقہ نہیں ہے, پاکستان کے تمام طبقے, پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے, عدالتوں میں بیٹھ رہی ہے, عمران خان کا استقبال کر رہی ہے. برا تو لگ رہا ہوگا, اور آج کے فیصلے کے بعد تو بہت برا لگ رہا ہوگا. جی رائے صاحب. عاصم صاحب, ایک تو جو آپ نے توشہ خانہ کیس کا ذکر کیا, تو توشہ خانہ کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق اگر آپ کو کوئی گاڑی گفٹ ہوتی ہے تو وہ گاڑی آپ گھر نہیں لے کے جا سکتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیش قیمت گاڑی ملے, جس طرح سے آصف علی زرداری کو ایک خلیجی ملک سے بیش قیمت گاڑیاں ملی تھیں, اور وہ گاڑیاں اصل میں چوری کر کے توشہ خانہ سے لے گئے. یعنی قواعد و ضوابط کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے, اور جو عام گفٹس ہیں ان کی بھی اس وقت 20% قیمت مقرر تھی, لیکن آصف علی زرداری نے وہ 15-20% جو قیمت مقرر تھی وہ بھی نہیں دی, اور پھر وہ بیش قیمت بلٹ پروف گاڑیاں چوری کر کے توشہ خانہ سے لے گئے. اسی طرح نواز شریف, جب ان کے پاس کسی قسم کا سرکاری عہدہ نہیں تھا, وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, تو اس وقت ان کو بھی نوازا گیا, اور توشہ خانہ سے انہوں نے بھی اربوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ خلاف ضابطہ لیں. اب عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو نام نہاد توشہ خانہ کیس انہوں نے بنایا, جس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کیے. ہاشمی صاحب, آفتاب سلطان کے بہت قریبی ذرائع سے ہماری بات ہوئی, اور شہباز شریف نے اسی کیس میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفتاب سلطان کے اوپر دباؤ ڈالا, ان کو دھمکی دی کہ اگر جعلی ہیلی کاپٹر کیس میں عمران خان کی گرفتاری نہیں بنتی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. اسی طرح تو نہیں کہا کہ بھائی جان کہہ رہے نے کہ گرفتار کر لو, جس طرح بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جسٹس قیوم کو کہا تھا کہ بھائی جان کہہ رہے نے کہ سزا ہونی چاہیے تھی. وہی سٹائل تھا کہ یا فرق تھا؟ ہاشمی صاحب, وہی سٹائل تھا. سسیلین مافیا جس طرح سے ایکٹ کرتا ہے, جس طرح سے گاڈ فادر ایکٹ کرتا ہے, بالکل اسی طرح سے ایکٹ کیا گیا. ہر صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتاری مانگی گئی, اور ایک ایسے چیئرمین نیب جن کی تعیناتی شہباز شریف نے خود کی تھی, جو اس سے پہلے میاں نواز شریف کے بہت کلوز رہ کر کام کر چکے ہیں, انہوں نے شہباز شریف کو یہ بتایا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا یہ جو جعلی ہیلی کاپٹر کیس بنایا ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس پر عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہو سکتی. لیکن حیران کن بات ہے کہ عمران خان صاحب کے تو ناقابل ضمانت وارنٹ تک جاری کیے گئے, عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا, اس کے باوجود عمران خان صاحب کو زبردستی عدالت میں پیش ہونے پر مجبور کیا گیا. لیکن آصف علی زرداری اور نواز شریف نے جو کھلے عام لوٹ مار کی توشہ خانہ سے, جن کے اوپر ریفرنسز بھی چل رہے تھے, وہ تمام ریفرنسز بھی ختم ہو گئے, وہ تمام کیسز بھی ختم ہو گئے, اور عمران خان صاحب کے اوپر یہ نام نہاد کیس بنایا گیا. دوسرا ہاشمی صاحب, ایک بہت ہی معنی خیز بات کی عمران خان صاحب نے, اور اس کے اندر خبر تلاش کرنی چاہیے. ہمارے ویورز بھی اس کے اندر خبر تلاش کریں, کیونکہ میڈیا نے تو اس کو ڈاؤن پلے کیا, اور کسی میں شاید اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ اس نقطے کو ایکسپلین کیا جائے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے وہ تحفظ دے رہے ہیں, یعنی مجھے تحفظ دینے کا ڈھونگ وہ رچا رہے ہیں جن سے میری جان کو خطرہ ہے. یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں تو ایک ریاست کو ان کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. وہ سابق پرائم منسٹر ہیں, ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اور ایک اور انٹیلیجنس اطلاع جس کے متعلق خان صاحب نے خود بتایا
یہ انٹیلیجنس اطلاع کے متعلق بھی سب سے پہلے ہم نے ہی خبر بریک کی تھی۔ عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس ٹھوس انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ ان کے اوپر ایک اور حملہ ہونے والا ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے تحفظ دے رہے ہیں، یعنی ان کا تاثر یہ ہے کہ مجھے تحفظ دینے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، اصل میں انہی سے میری جان کو خطرہ ہے، اور یہ بہت زیادہ معنی خیز بات تھی۔ پھر ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی جو جے آئی ٹی بنی، اس جے آئی ٹی کو کس نے تبدیل کیا؟ اس جے آئی ٹی کا پورا جو ریکارڈ ہے اس میں رد و بدل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر تو عمران خان صاحب کے نامزد کردہ افراد اس قاتلانہ حملے میں ملوث نہیں تھے، تو پھر جے آئی ٹی کی تحقیقات کو جس انداز میں شفاف طریقے سے تحقیقات ہو رہی تھی، اس طریقے پر ان تحقیقات کو جانے سے کیوں روکا گیا؟ اور پھر جن 4 افسران کے اوپر یہ کہا گیا ایک انکوائری رپورٹ میں، آزادانہ انکوائری رپورٹ میں، کہ یہ 4 افسران اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سبوتاج کر رہے ہیں، اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو خراب کر رہے ہیں، انہی 4 افسران کو آپ یہ کہہ لیں کہ جے آئی ٹی کی نئی ذمہ داری دے دی گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک گریٹر گیم جو ہے وہ پردے کے پیچھے چل رہی ہے۔ اب یہ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ اگر پاکستان کے 80% عوام نہ کھڑے ہوتے تو خدا نہ خواستہ یہ جو گریٹر گیمز عمران خان صاحب کے خلاف پلان کی گئی ہیں، جو کہ ایگزیکیوٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں، یہ پلان تو بہت پہلے سے کامیاب ہو جاتا۔ اب ہاشمی صاحب، جو آفتاب سلطان کی میں بات کر رہا تھا کہ آفتاب سلطان نے تو کہہ دیا کہ توشہ خانہ کیس میں کسی قسم کے شواہد نہیں ہیں، تو رانا ثناء اللہ کو اب یہ پتا چل گیا کہ اچھا، عمران خان صاحب کو ہم کسی کیس میں گرفتار نہیں کر سکتے، یعنی کوئی مالی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، توشہ خانہ کیس عملی طور پر آگے نہیں بڑھ سکے گا، سپیریئر کورٹس میں جا کر یہ کیس اڑا دیا جائے گا، ہیلی کاپٹر والا کیس جو ہے وہ پہلے ہی آگے نہیں چل سکا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں یہ ایک جو نام نہاد ہنگامہ آرائی کا جو انہوں نے ایک آگے بہانہ رکھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی تو ہونی تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ کارکنوں نے تو جانا تھا۔ مریم نواز جب نیب میں پیش ہوئی تھی تو نیب کے دفتر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، باقاعدہ ہاشمی صاحب کیمروں میں وہ فوٹیجز نظر آئی تھیں جو ٹی وی کیمروں نے کور کی تھیں کہ بڑی بڑی پراڈو گاڑیوں میں، بڑے بڑے ڈالوں میں، بڑی بڑی ویگو گاڑیوں میں بڑے خاص قسم کے نوکیلے پتھر ڈال کر نون لیگ کے کارکن اور رہنما لے کے آئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے نیب کے دفتر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہاں پر عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے یا عمران خان صاحب کے جو کارکن اور عام لوگ پہنچے، وہ تو مکمل طور پر پرامن تھے، ان کی جانب سے تو کسی طرح بھی کسی آپ کہہ لیں کہ کوئی پتھراؤ وغیرہ نہیں کیا گیا، کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں، تو اس لیے رانا ثناء اللہ نواز شریف کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اب کیمروں کے سامنے آ کر یہ بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے جوڈیشل کمپلیکس کے کیس میں کہ یہاں پر ہنگامہ آرائی کی گئی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کی بات کی، ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں جس پر خود پی ڈی ایم نے اعتماد کا اظہار کیا، اب جس وقت 5 رکنی بینچ میں سے 3 جج صاحبان نے اکثریتی فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر ہر صورت میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ اٹھتے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کے مجرم قرار پائے تھے، وہ رانا ثناء اللہ جن کے اپنے پارٹی کے رہنما چودھری شیر علی یعنی عابد شیر علی کے والد وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 12 قتل کر رکھے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ جن کے متعلق اے این ایف یہ کہتا ہے، جو فوج کا ذیلی ادارہ ہے، کہ ہم آج بھی اس بات پر قائم ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہیروئن کی سمگلنگ میں ملوث تھے، وہ اٹھتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، ہم 3-2 والے فیصلے کو نہیں مانیں گے، بلکہ اصل میں یہ فیصلہ ہمارا ہے، اور اس فیصلے میں 4 ججوں نے الیکشن کرانے کی جو درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا۔ یعنی ہاشمی صاحب، اس قدر اندھیر نگری پاکستان کی تاریخ میں، یہاں ویسے تو ہم سب کو پتا ہے
کہ کبھی بھی قانون کی اور آئین کی بالادستی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود جتنی اندھیر نگری اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے مچائی ہوئی ہے، اتنی قانونی طور پر اندھیر نگری کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی دور میں نہیں رہی۔ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ پہلے اعظم نذیر تارڑ کیمروں کے سامنے آئے، چیف جسٹس صاحب پر حملہ کیا، تنزن یہ کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیں سماعت چلی، ایک دن صبح 9 بجے شروع ہوئی، دوسری شام 6 بجے تک چلی، پھر اگلے دن شروع ہوئی، پھر 6 بجے تک چلی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 2 ہفتے تک ہم التوا لیتے رہیں، الیکشن سے فرار حاصل کرتے رہیں اور سپریم کورٹ کو ڈیسیژن بھی نہ دے۔ تو اب عمران خان صاحب نے اصل میں سپریم کورٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ یہ جو سیسیلین مافیا ہے، یہ جو گاڈ فادر ہیں، جن کو آپ کی سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا کہا تھا، آپ ان سے گھبرانے کے بجائے، جیسے جسٹس اعجاز الاحسن کو دھمکا کر بینچ سے الگ کیا گیا، جسٹس مظاہر نقوی کو دھمکا کر الگ کیا گیا، تو انہوں نے اصل میں اظہار یکجہتی بھی کیا ہے سپریم کورٹ کو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ آئین کے تحت فیصلے کریں گے تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ 3 جج صاحبان اگرچہ پچھلے 2 سال میں، خاص طور پر پچھلے 9 ماہ میں آپ نے دیکھا کہ جناب باجوہ کے جو آخری 9 ماہ تھے اس میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ خاموش رہی، لیکن ایک آئین کے تحت جب فیصلہ آیا تو یہ 3 جج صاحبان قوم کے ہیرو بن گئے۔ ان کی کتنی ستائش ہوئی ہے، کتنی پذیرائی ہوئی ہے، اور جن 2 جج صاحبان نے آئین کو رونتے ہوئے اختلافی نوٹ لکھے، جن کے متعلق تمام چوٹی کے قانونی ماہرین حیران پریشان ہیں کہ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان اس قسم کے نوٹس کیسے لکھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کس قسم کی تنقید ہو رہی ہے، اور جنہوں نے آئین کے تحت فیصلہ دیا ان کی کتنی پذیرائی ہو رہی ہے۔ راج صاحب، جنرل صاحب کی ایک تصویر، امجد شعیب صاحب کی ایک تصویر جو ہے وہ اس سے سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور مجھے تشویش یہ لگ گئی ہے کہ جنرل صاحب کے اوپر جس طرح کیس بنایا گیا اور جو دفعات لگائی گئی، اور اس عمر کے اندر انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں اپنی کسی کی انا جو ہے اسے تسکین پہنچانے کے لیے یہ سب تصویریں نکلوائی بھی جاتی ہیں۔ اب اس ملک کے اندر عمران خان پر حملہ ہوا تو مرکزی ملزم کی آڈیو باہر آ گئی، تو ہمیں شاید حیران نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تصویریں بنا کر باقاعدہ سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ ایک جیل کا منظر ہے، جیل سلاخوں کے پیچھے وہ کھڑے ہیں، اور جن حالات کے اندر وہ وہاں پر موجود ہیں، میرے لیے جو باعث تشویش چیز تھی رائے صاحب کہ اس تصویر کے اندر پیچھے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بالکل نیچے جو ہے ایک ٹوائلٹ جو جیلوں کے اندر بنایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کیمرے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، کیمرہ کیوں لگایا گیا، اور جنرل صاحب جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں فخری انداز میں، کیونکہ جنرل صاحب ان پر کافی تنقید کرتے تھے، حق اور سچ کی بات کرتے رہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی رائے صاحب، اور یہ منظر جو ہے اور یہ حالات کسی اور کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ وٹ یو میک آؤٹ آف دس سر؟ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور جن حالات کے اندر جنرل صاحب کی اس تصویر کو وائرل کیا گیا، اور جو کچھ ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، جناب امجد شعیب صاحب کے ساتھ میں نے ہم نیوز میں اور دیگر کئی ٹی وی چینلز کے اوپر پرائم ٹائم پروگرامز کیے۔ جناب امجد شعیب صاحب میرے ساتھ ان پروگرامز میں بیٹھے رہے، اور جنرل امجد شعیب صاحب کو میں نے ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، اور ہمیشہ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا درد ایک محب وطن پاکستانی کی طرح ہمیشہ میں نے ان کے لہجے میں محسوس کیا، اور کئی مرتبہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگوں سے الجھ جاتے تھے، ایسے لوگوں سے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے، جو پاک فوج کے خلاف بات کرتے تھے، جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتے تھے، تو آمنے سامنے جناب امجد شعیب صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جب ان کی رہائی ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے پروگرام میں بھی لیں، تو آمنے سامنے بیٹھ کر میں نے کئی پروگرام جنرل صاحب کے ساتھ کیے، ٹی وی پروگرامز۔ اب ہاشمی صاحب، جناب امجد شعیب صاحب کی یہ جو تصویر وائرل ہوئی ہے، جناب امجد شعیب ہجرت کر کے ہندوستان سے ہجرت کر کے تقسیم ہند کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، جناب امجد شعیب۔
تقسیم ہند سے بھی پہلے، اور پھر جناب امجد شعیب صاحب نے 2 جنگیں لڑیں، اور جس طرح کے حوالات میں ان کو رکھا گیا، جہاں ایک چٹائی سی بچھی ہے وہ بھی غالباً ان کے گھر سے آئی ہے، اور پیچھے جیسے ایک نام نہاد چھوٹا سا واش روم ہے اور اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ جناب امجد شعیب نے کوئی کرپشن نہیں کی، جناب امجد شعیب کے اوپر کوئی مالی سکیم کا الزام نہیں ہے، جناب امجد شعیب نے مریم نواز کی طرح، شریف خاندان کی طرح اور شہباز شریف کی طرح منی لانڈرنگ نہیں کی، نہ ہی ان کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کوئی شواہد موجود ہیں۔ جناب امجد شعیب صاحب کو گرفتار صرف اس لیے کیا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے تھے۔ اس جرم میں 80 سال کے جناب امجد شعیب صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اب ہاشمی صاحب ایک طرف یہ جو حوالات کی تصویر ہے، اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ تصویر ذرا ڈسپلے کریں۔ ایک طرف یہ حوالات کی تصویر اور دوسری جانب مریم نواز، جنہوں نے اربوں روپے پاکستان کے لوٹے عدالتی فیصلوں کے مطابق، جنہوں نے اپنے شاہانہ مالات بنائے منی لانڈرنگ کے پیسوں سے عدالتی فیصلوں کے مطابق لندن میں، وہ مریم نواز جنہوں نے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کی جرت کی سپریم کورٹ میں، وہ مریم نواز، ان کی جو جیل تھی اس کا ذرا موازنہ کریں جنرل امجد شعیب صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا۔ مریم نواز کو جو نام نہاد جیل تھی اس میں ان کو ایک اٹیچ باتھ ملا ہوا تھا، ایک ان کو لان ملا ہوا تھا جہاں مریم نواز چہل قدمی کرتی تھی، 3 وقت کا مریم نواز کا کھانا جو ہے وہ ان کے گھر سے آتا تھا۔ مریم نواز کھانے کے لیے فرمائش لکھتی تھی ایک پیپر پر کہ صبح مجھے ناشتے میں یہ چاہیے، دوپہر کو یہ کھانا چاہیے، شام کو مجھے یہ کھانا چاہیے۔ ملاقاتیوں کی بہاریں رہتی تھی اور مریم نواز کو ایک مخصوص مدت تک ٹی وی کی سہولت بھی رہی۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے پاس موبائل فون بھی تھا، اور مریم نواز کا جو بیڈ روم تھا اس کی تصاویر دیکھ کر ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پاکستان کے اندر 99% لوگوں کے پاس اس قسم کے بیڈ رومز میسر نہیں ہیں، اور لان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ 99.5% لوگوں کے گھروں میں لانز نہیں ہیں۔ تو ہاشمی صاحب، مریم نواز نے اس قسم کی جیل کاٹی۔ وہ مریم نواز جو کہتی تھی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر پیناما کیس میں پوری شریف فیملی جو ہے وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی۔ ایک طرف وہ شریف خاندان جو کہ عدالتوں سے پیشہ ور مجرم، مفرور اور اشتہاری قرار پایا، ان کے لیے اس قسم کی جیلیں۔ میاں نواز شریف کو 2 مشقتی بھی ملے ہوئے تھے، اور دوسری جانب پاکستان کے لیے جنگیں لڑنے والا ایک سپاہی جس نے پاکستان کے لیے 2 جنگیں لڑی، جس کی پوری زندگی پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے، پاک فوج کا دفاع کرتے ہوئے گزر گئی۔ اور میں نے ان کو کئی ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھا کہ جو بھارت کا نیریٹو پاک فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، اس کو وہ کاؤنٹر کرتے تھے، بہت دلیل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ہاشمی صاحب، یہ جو تصویر ہے یہ اس ریاست کو بہت عرصے تک ہانٹ کرے گی، بہت عرصے تک اس ریاست کو ہانٹ کرے گی یہ تصویر۔ 80 سال کے ایک ریٹائرڈ جنرل کو آپ نے 2 جنگیں جس نے لڑی ہوئی ہیں، نہ اس نے کوئی آئین توڑا، نہ کوئی قانون توڑا، نہ کوئی کرپشن کی، صرف اور صرف شہباز حکومت پر تنقید کرنے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے۔ اور اس کے بعد 3 روز کا ہاشمی صاحب ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم نے جنرل شعیب صاحب کا جو بول نیوز کے اوپر ایک انٹرویو تھا اس کو میچ کرنا ہے اس آواز کو۔ اچھا، جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز میری ہے، میں خود وہاں پہ موجود تھا، یہ میری آواز ہے۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری آواز ہے تو پھر 3 روز کا جسمانی ریمانڈ صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے آواز کو میچ کرنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر اندھیر نگری ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں میری آواز ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم 3 دن لگائیں گے، یعنی ان کو سبق سکھانے کے لیے اور دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے کہ کوئی اور پھر شہباز شریف کی حکومت پر تنقید نہ کرے۔ لیکن ہاشمی صاحب، ہوگا کیا ہوگا؟ 3 دن، 4 دن، 5 دن، جنرل صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ شیخ رشید کو کتنے دن یہ رکھ سکے جیل میں؟ شیخ رشید بھی واپس آ گئے۔ فواد چودھری کے اوپر جو نام نہاد انہوں نے کیس بنایا تھا
کہ توہین الیکشن کمیشن کر دی، الیکشن کمیشن کے متعلق ایک بے ضرر سا بیان دے دیا، فواد چودھری بھی واپس آ گئے، اعظم سواتی صاحب کو ایک ٹویٹ پر گرفتار کیا، اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب پر کیا گیا، لیکن جیسے ہی وہ رہا ہوئے تو انہوں نے وہی بات کر دی جناب باجوہ کے متعلق جس پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ نے تو مارشل لا لگا کے بھی دیکھ لیا، سول مارشل لا ہی ایک طرح سے ایک طرف امپورٹڈ حکومت نے لگایا ہوا تھا، ایک نیم مارشل لا جناب باجوہ نے لگایا ہوا تھا، لوگوں کو اٹھا کر ان پر تشدد کر کے انہیں برہنہ کر کے دیکھ لیا۔ تو کیا لوگ جو عمران خان صاحب کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے؟ کیا لوگوں نے سوالات اٹھانے بند کر دیے؟ کیا لوگوں نے سوالات کرنے روک دیے؟ تو ہاشمی صاحب، یہ جو اس قسم کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، یہ اصل میں کسی بھی حکومت کے ایک تو بوکھلاہٹ کا ثبوت ہوتا ہے، اور دوسرا جس طرح سے چراغ بجھنے سے پہلے آخری مرتبہ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے، آخری مرتبہ ٹمٹما رہا ہوتا ہے، بالکل اس کی جو چمک ہے وہ جب ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت حکومتیں اس قسم کے اقدامات کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب ہمارا جو سروائیول ہے، ہماری جو بقا ہے، یہ تقریباً ناممکن ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس قسم کے ڈیسپریٹ میجرز لیے جا رہے ہیں۔ لیکن امید یہ تھی، توقع یہ تھی کہ جنرل صاحب کی گرفتاری پر جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، خاص طور پر پاک فوج، ان کی جانب سے کوئی نوٹس لیا جائے گا، کیونکہ جس طرح کی توہین ان کی گئی ہے، اور اگر یہ پیچھے جو ایک کیمرہ نظر آ رہا ہے ہاشمی صاحب اس تصویر میں، یہ ہمارے ویورز بھی غور سے دیکھیں، اگر یہ کوئی فوٹو شاپ تصویر نہیں ہے، یعنی کیمرے کی تصویر، اگر یہ فوٹو شاپ تصویر نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ایک 80 سال کے بزرگ سے، اگر وہ کوئی بالکل عام شہری بھی ہوتے، عام شہری کے بھی اتنے حقوق ہوتے ہیں، ایک 80 سال کے عام شہری کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے کہ اس کے باتھ روم میں، وہ بھی ایک چھوٹا سا باتھ روم جو غلیظ ترین گندا ترین وہاں پہ انہوں نے باتھ روم بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ کیا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نکالنا چاہتے ہیں اس کیمرے سے؟ یعنی کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ اس طرح سے کیمرے لگائے جائیں اور لوگوں کو بلیک میل کیا جائے؟ لیکن ہاشمی صاحب، اب وہ بلیک میلنگ کا جو دھندا ہے نا، وہ ٹھپ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے جب اس قسم کی بلیک میلنگ کی جاتی تھی، یہ کیمروں کے ذریعے تصاویر بنا کے لوگوں کو برہنہ کر کے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کسی کو بتا دیا یا یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں برہنہ کیا گیا تو شاید ہماری کوئی عزت پہ حرف آ جائے گا۔ لیکن اب انسانی شعور جو ہے، اس نے ارتقاء کے بہت سے مراحل طے کر لیے ہیں، دنیا بہت مہذب ہو گئی ہے پہلے کی نسبت، اس وجہ سے اب جو لوگ اس طرح سے لوگوں کو برہنہ کرتے ہیں، جو قوتیں اس طرح سے تشدد کرتی ہیں، جو قوتیں اس طرح سے کیمرے لگاتی ہیں خفیہ، اصل میں جب وہ کسی کو برہنہ کرتی ہیں تو ان کی اپنی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ لوگ باہر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی مجھے برہنہ کیا گیا، مجھ پر تشدد کیا گیا، تو اصل میں اس وقت برہنہ وہ قوتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ شہباز شریف کی حکومت کو اور ہماری جو ریاست ہے، اس کو یہ تصویر بہت ہانٹ کرے گی، اور بہت زیادہ دل دکھا ہے اس تصویر کو دیکھ کے ہاشمی صاحب۔ راز صاحب، خبر یہ ہے کہ دو درخواستیں ہیں، ایک اندراج مقدمہ کی درخواست ہے، اس پر سماعت ہوئی ہے سکھر میں، اور جج صاحب نے ایک حکم بھی جاری کیا ہے، نوٹسز ہو گئے ہیں، اور مریم نواز کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا، طلب کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرا، ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک درخواست چلی گئی ہے، اور مریم کے خلاف جو ہے اب یہ ایکشن لینے کی تیاری جو کی جا رہی ہے۔ سکھر کی یہ مقامی عدالت ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر، میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں ان کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ نون لیگ کا ایک عہدیدار جو سب سے سینئر ہے، اسے سکھر کی ایک عدالت نے رائے صاحب بلا لیا ہے، اور الزام ان کے اوپر یہ ہے، الزام تو نہیں ہے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اداروں کی تصحیح انہوں نے کس طرح کی۔ سکھر کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں کے سامنے یہ درخواست تھی، اور 10 مارچ کو رائے صاحب طلب کیا گیا ہے۔ عدالت نے ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایس ایس پی سکھر کو بھی طلب کر لیا ہے، اور یہ درخواست ظہیر بابر صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مریم نواز نے جلسے میں تقریر میں اداروں کے خلاف بات کی، انہوں نے عوام کو اداروں کے خلاف اور بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی۔ میں تو رائے صاحب ایسے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ درخواست غلط ہے، چونکہ موقف یہ اختیار کیا گیا کہ کوشش کی ہے اداروں کے خلاف۔ ارے انہوں نے حملہ کیا ہے،
اس میں موقف یہ رکھنا چاہیے تھا کہ اداروں پر حملہ کیا گیا اور مریم نواز حملے کر کے وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاستدان جو ہے رائے صاحب بن جائیں گی. رائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائیں گی, سکھر جائیں گی, ہائی کورٹ میں جائیں گی, ان کی وکلا کی ٹیم جائے گی, یا کوئی اور فون کر کے کہہ دے گا کہ شٹ اپ کال دے دی جائے گی کسی جج کو, یا پھر یہ لندن یاترا کریں گی؟ ہاشمی صاحب, جو آئین پاکستان ہے, آئین پاکستان سیاستدانوں پر تنقید سے نہیں روکتا. جناب امجد شعیب نے صرف شہباز شریف کی حکومت پر تنقید کی تھی, لیکن آئین پاکستان سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جس قسم کے تضحیک آمیز فکرے مریم نواز نے کسے, اس کے اوپر آرٹیکل 204 کے تحت ان کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے. اسی طرح توہین عدالت کے حوالے سے ایک آرڈیننس بھی موجود ہے. مریم نواز یہ کہتی ہیں سپریم کورٹ کے ایک ایسے جج کے متعلق جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد اگلے سال چیف جسٹس بننا ہے, کہ اس کی شکل دیکھو, یہ ایک بددیانت جج ہے اور یہ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. یعنی وہ خاتون جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک فراڈ خاتون ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا, وہ ایک آنے والے چیف جسٹس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کرپٹ اور بددیانت شخص ہے, اس کی شکل دیکھیں آپ. ہاشمی صاحب, اس قسم کی تضحیک کبھی بھی پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے کسی بھی جج صاحب کی کسی کی جانب سے نہیں کی گئی. تو اب سوال یہ ہے کہ جناب امجد شعیب صاحب کو کس طرح سے آدھی رات کو گرفتار کیا گیا. اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ میں جرت ہے, تو پھر مریم نواز کو گرفتار کر کے دکھائیں. چیف جسٹس صاحب, آپ کی پوری سپریم کورٹ پر مریم نواز اور مریم نواز کے کارندے حملہ آور ہیں. اگر کوئی اخلاقی جرت پاکستان کے عدالتی نظام میں ہے تو مریم نواز کے خلاف کارروائی کر کے دکھائیں. یعنی آپ کی عدلیہ نے, چیف جسٹس صاحب, آپ کی عدلیہ نے جناب امجد شعیب صاحب کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا, لیکن مریم نواز جو کہ کیمروں کے سامنے آنے والے چیف جسٹس کو کہہ رہی ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں. چیف جسٹس بندیال صاحب جو حاضر سروس چیف جسٹس ہیں, ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ شیطانی ٹولہ ہیں, آپ بینچ فکسر ہیں, آپ بابا رحمتے کے مورے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا مریم نواز پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کے قانون سے بالاتر کوئی شخصیت ہے؟ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ یا تو پھر قوم کو یہ ایکسپلین کر دیں, یا پھر میرٹ کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کریں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ سکھر کی یہ جو سیشن عدالت ہے, یہاں پر مریم نواز کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. ہاشمی صاحب, کوئی کارروائی نہیں ہوگی. فون مریم نواز کیا, سیسیلین مافیا تو ایسے ہی آپریٹ کرتا ہے, اپنے کسی ہرکارے کے ذریعے وہاں پہ کوئی ایک آدھا فون کروانے کی کوشش کریں گے کہ عدالت کو انڈر انفلوئنس کر لیں. لیکن بہرحال چلیں, عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہمارے چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے, جنہوں نے چلیں سپریم کورٹ کی حد تک, الیکشن کی حد تک تو ایک فیصلہ دیا, لیکن یہ سیشن کورٹ کم سے کم سپریم کورٹ سے تو تھوڑی سی زیادہ اخلاقی طور پر بہتر ثابت ہوئی ہے کہ مریم نواز کو نوٹس جاری کرنے کی تو انہوں نے ہمت کی ہے. تو اس سیشن عدالت کو بھی سلام ہے کہ کم سے کم پاکستان جیسے حالات میں انہوں نے نوٹس تو جاری کیا, ورنہ تو ان کو کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کر رہا تھا. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.